औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बेटे बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ और आप अपना एजुकेशनल चैनल CMM लेक्चर से मुझे समाअत कर रहे हैं। अल्लाह ताला बेटा आपको हमेशा खुश खुरम रखे। आपके इम्तहान करीब हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और इस हवाले से हम भी आपकी मदद के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। इस वक्त अब आप जानते हैं बेटा सेकेंड ईयर पाक स्टडी के लेक्चर्स हो रहे हैं चैप्टर 2, और चैप्टर 2 का एक बहुत अहम उन्वान है मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब व असरात। उसका बेटा मुतालिया कर रहे हैं। हमने कल लास्ट लेक्चर में तफसील से देखा था कि पेज नंबर 23 पर मशरक़ी पाकिस्तान के अलहदगी के वाक़यात को देखा था, और आगे आज 24 पर इन्हीं को पॉइंट्स की शक्ल में बताया गया है। तो अब हम ज़रा उन पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर अगेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पेज नंबर 24 मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की वजूहात का मुख्तसर जायज़ा लिया जा रहा है। मैंने बेटा लास्ट लेक्चर में भी आपको शेर सुनाया था कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दम नहीं होता। बेटा अचानक कोई हादसा नहीं हो जाता, अचानक कोई नुकसान नहीं हो जाता, उसके पीछे बेशुमार वजूहात होती हैं, बेशुमार वाक़यात होते हैं, कोई एक वजह नहीं होती। हाँ, ज़ाहिरी तौर पर कोई एक वजह हो सकती है, इसको हम फौरी वजह कह सकते हैं, सडन रीजंस कह सकते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर यकीनन एक वजह नहीं होती। तो उन वजूहात को हम तफसीली जायज़ा लेते हैं। सबसे पहला बेटा पॉइंट्स की शक्ल में आपकी किताब में दिया गया नाअहल मुल्क की क़यादत। देखिए बेटा, लीडरशिप मैटर करती है बहुत ज़्यादा। अगर लीडरशिप अच्छी हो तो मुल्क पे बेटा बड़े बड़े बहरान आते हैं, लेकिन मुल्क बहरानों से निकल जाता है ड्यू टू द लीडरशिप। ये लीडरशिप की सलाहियत होती है। लेकिन जब कौम के पास लीडरशिप ना हो तो फिर छोटे छोटे बहरान भी बड़े होते चले जाते हैं। जिस तरह मसलन ईस्ट पाकिस्तान का ही देख लें बेटा बहरान। मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों में एहसास महरूमी था। वो समझते थे हमें अपने आप से कमतर समझते हैं मगरबी पाकिस्तान वाले, और इलेक्शन के नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान की अवामी लीग इलेक्शन जीत चुकी थी, उनके पास सीटें ज़्यादा थीं, उनका हक़ था कि उनको हुकूमत दी जाती, लेकिन बजाय इसके कि मुजीबुर रहमान को हुकूमत दी जाती उसको जेल में डाल दिया गया। एहसास महरूमी बहुत ज़्यादा बढ़ा मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों में। अब यहाँ कोई मुखलिस क़यादत होती, अहल क़यादत होती, तो वो उनकी महरूमियों का अजाला करती, गलत फहमियाँ दूर होती और हमारा मुल्क टूटने से बच जाता। लेकिन अहल क़यादत नहीं थी। जनरल यहिया खान ने मार्शल लगाया हुआ था, उनको इक़्तिदार की हवस थी। वो कहते कुछ भी हो जाए मेरा इक़्तिदार बचना चाहिए। लिहाजा बजाय इसके कि मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम की दिलजोई करते, उन्होंने उन पर सख्ती की। जनरल टिका खान को गवर्नर बनाकर भेज दिया, सख्ती की, और रिजल्ट क्या निकला बेटा? जब अवाम बगावत पर उतर जाए, अवाम में एहसास महरूमी हो, अवाम के दिल में नफ़रत हो और उन पर सख्ती भी की जाए, तो फिर हालात ख़राब होते हैं, बिगड़ते हैं, संभलते नहीं हैं। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही कि कायद आज़म जब पाकिस्तान बना सिर्फ 1 साल हयात रहे, अल्लाह को प्यारे हो गए, लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया। तो कायद आज़म और लियाकत अली खान के बाद हमें लीडरशिप नहीं मिली। तो एक बड़ी बुनियादी वजह थी मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की। अगर उस वक्त कोई अहल लीडर होता तो कभी भी मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग ना होता। तो पॉइंट क्या बना हुआ है कि कायद की वफ़ात के बाद हमें कोई ऐसा रहनुमा ना मिला जिस पर तमाम पाकिस्तानियों का इत्तफ़ाक़ राय होता। यानी आप देखें, मगरबी पाकिस्तान के लीडर और थे, मगरबी पाकिस्तान के लीडर और थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मशरक़ी पाकिस्तान के लीडर और थे शेख मुजीबुर रहमान, पाकिस्तान के सदर और थे जनरल यहिया खान, और आपस में सबका इख्तलाफ था। रिज़ल्ट ये निकला बेटा, मुल्क टूट गया। नेक्स्ट पॉइंट देखें, क़यादत के फुकदान ने मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों में एहसास महरूमी को हवा दी। फुकदान बेटा कहते हैं कमी।
قیادت نہیں تھی. وہی بات میں نے بیٹا لاسٹ لیکچر میں آپ کو مثال دی تھی کہ گھر میں باپ ہو اور 2 بیٹے ہوں, ایک بیٹے کو زیادہ پروٹوکول ملتا ہو, زیادہ خیال رکھا جاتا ہو, دوسرے کا خیال نہ رکھا جاتا ہو, تو دوسرے کے دل میں بغاوت تو آئے گی, احساس محرومی تو آئے گا, نفرت تو آئے گی. اگر ایسا ہو تو باپ کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کی دل جوئی کرے اور اس کے دل سے احساس محرومی نکال لے, اس کو برابر کے حقوق دے. تو یاد رکھے بیٹا, ریاست بھی باپ کی طرح ہی ہوتی ہے, یہ ریاست کا فرض ہوتا ہے, حکومت کا فرض ہوتا ہے. لیکن وہی بات, حکومت میں تو وہ لوگ بیٹھے تھے جنہیں صرف اپنے اقتدار کی خواہش تھی اور کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا. تو رزلٹ یہ نکلا کہ کیونکہ مؤثر قیادت نہیں تھی تو ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا. اور بات بیٹا, عوامی لیگ کے جو صدر شیخ مجیب الرحمان تھے, ان کے جو 6 نکات تھے اس نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا. شیخ مجیب الرحمان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے الیکشن 6 نکات کی بنیاد پر جیتا ہے. ہر پارٹی بیٹا اپنا انتخابی منشور پیش کرتی ہے کہ اگر ہم جیت گئے تو یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, وعدے وعید کیے جاتے ہیں, اس کو انتخابی منشور کہتے ہیں. شیخ مجیب الرحمان کا انتخابی منشور 6 نکات پہ مشتمل تھا. اب جو الیکشن جیت گئے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں ان 6 نکات کی بنیاد پہ الیکشن جیتا ہوں تو میں اب ان کو امپلیمنٹ کروں گا, میں جب مجھے حکومت ملے گی میں ان پہ عمل کراؤں گا. اور صورتحال یہ تھی کہ مغربی پاکستان والے ان نکات کو بہتر نہیں سمجھتے تھے, وہ اس کے خلاف تھے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں اس طرح کی چیزیں شامل تھیں کہ ملک کے دونوں حصوں کی خارجہ پالیسی الگ الگ ہوگی, ملک کے دونوں حصوں کی کرنسی الگ الگ ہوگی. تو ظاہر ہے یہ بات مغربی پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی, نہ ہی عوام کے لیے قابل قبول تھی. مگر مجیب الرحمان نے الگ کرنسی کا مطالبہ اس لیے کیا, وہ یہ کہتے تھے کہ مشرقی پاکستان کا پیسہ مغربی پاکستان پہ لگتا ہے, ہمارا پیسہ ہمارے اوپر نہیں لگتا. اگر ہماری کرنسی الگ ہو تو مشرقی پاکستان کا پیسہ مشرقی پاکستان کے لوگوں پر ہی لگے. ان دنوں میں تو آپ کو بتایا تھا پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد بن رہا تھا, اور ظاہر ہے بیٹا نیا شہر آباد ہونا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تو مجیب الرحمان نے ایک دفعہ کہا تھا آ کر کہ مجھے اب پتہ چلا کہ مشرقی پاکستان کا پیسہ کہاں جا رہا ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ مشرقی پاکستان کا پیسہ مغربی پاکستان پہ لگ رہا ہے, ہماری کرنسی الگ ہوگی تو ہمارا پیسہ ہمارے اوپر ہی لگے گا. یہ ان کا موقف تھا جو یہاں کے مغربی پاکستان کے لوگوں کو قابل قبول نہیں تھا. ٹھیک ہے جی, تو پہلا پوائنٹ ہم نے کیا دیکھا, نااہل قیادت. سیکنڈ پوائنٹ دیکھیں, ہندو مت کے اثرات. بیٹا ایسٹ پاکستان میں ہندو زیادہ تھے, مغربی پاکستان کی نسبت مشرقی پاکستان میں ہندو زیادہ تھے. ویسے تو ظاہر مسلمانوں کی اکثریت تھی وہاں, لیکن میں نسبتاً کہہ رہا ہوں یہاں کی نسبت وہاں زیادہ تھے. اہم بات یہ تھی کہ ہندو اہم پوزیشنز پر تھے. تجارت موسٹلی ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی ایسٹ پاکستان میں, کیونکہ وہ پڑھے لکھے تھے. اسکولوں کالجوں یونیورسٹی میں ٹیچرز ہندو تھے, تو بڑی حد تک معیشت پہ ان کا کسی حد تک کنٹرول تھا. تجارت میں بھی, سرکاری ملازمتوں میں بھی, اور سب سے بڑی بات جو آپ کو بیٹا میں بار بار کہہ رہا ہوں, ٹیچرز تعلیمی اداروں میں, تو ان کا اثر تو آنا تھا. دیکھیں بیٹا آپ کو شاید اندازہ نہ ہو کہ ٹیچر آپ کی ذات پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. آپ پیرنٹس کے ساتھ روز 1-1 گھنٹہ نہیں بیٹھتے. آپ کالج میں ٹیچر کا لیکچر روزانہ 1 گھنٹہ سنتے ہیں, اور میں اگر اپنے یوٹیوب پہ بات کروں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دن میں آپ 2-2, 3-3 لیکچرز بھی سنتے ہیں. یعنی میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ میرے 2 لیکچر روزانہ سنتے ہیں تو جتنی دیر آپ مجھے سنتے ہیں اتنی دیر یقیناً آپ پیرنٹس کے پاس نہیں بیٹھتے, ان کو نہیں سنتے. تو ٹیچر کے پاس یہ موقع ہوتا ہے بچوں کی ذہن سازی کرنے کا. اب وہ اس کو مثبت بھی استعمال کر سکتا ہے, منفی بھی استعمال کر سکتا ہے. یعنی دیکھیں میں ایک غلط بات آپ کو روز کہوں, آپ میرا لیکچر روز سنتے ہیں 1-1, 2-2, 3-3 بھی, کیونکہ بیٹا آپ کی نئی بک ہے نا, تو لیکچر زیادہ کرنے پڑ رہے ہیں مجھے, کیونکہ آئی نو آپ کی بک نئی ہے, دسمبر ٹیسٹ آ گئے ہیں. میں چاہ رہا ہوں اس سے پہلے بک کمپلیٹ ہو جائے, تو میں سپیڈ سے لیکچرز ریکارڈنگ کر رہا ہوں اور اپلوڈ کر رہا ہوں. تو میں آپ سے ہر لیکچر میں غلط بات کروں اور وہ ہر لیکچر میں دہراؤں, ایک ہی بات غلط دہراؤں. جب میں بار بار آپ کو ایک بات کہتا رہوں گا تو ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کو سچ سمجھنے لگیں گے, کیونکہ میں روز آپ سے ایک بات کر رہا ہوں. تو ٹیچرز کو بیٹا آپ روز سنتے ہیں, تو استاد اس پوزیشن میں ہوتا ہے
کہ غیر محسوس طور پہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ اپنے خیالات نظریات آپ کے ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ تو بیٹا ایسٹ پاکستان میں ایسے ہوا، زیادہ ٹیچرز ہندو تھے وہاں اداروں میں، تو انہوں نے بچوں کو، جس کو انگلش میں آپ سلو پائزننگ کہتے ہیں نا، یہ ذہن میں ڈالا، دیکھو پاکستان تمہارا نقصان کر رہا ہے، پاکستان تمہیں کھا رہا ہے، پاکستان تمہارے وسائل کھا رہا ہے، اگر تم الگ ہو جاؤ تو زیادہ خوشحال ہو سکتے ہو، تمہارا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہندو اساتذہ نے بچوں کے ذہن میں بات ڈالی، اور جب بچے بڑے ہوئے تو وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر ہم الگ ہو جائیں تو ہمارا فائدہ زیادہ ہوگا۔ تو اس طرح بیٹا ہندو اساتذہ کا ایک بڑا کردار رہا، اور پھر تجارت معیشت پر ہندو چھائے ہوئے تھے، تو ظاہر ہے اس کا ایک امپیکٹ آیا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پوائنٹ بیٹا جو میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں وہ کیا ہے کہ ایک خاص منصوبے کے تحت لوگوں کے اندر علیحدگی کے جذبات کو فروغ دیا گیا، اور ظاہر ہے اس کے پیچھے کون تھے؟ اس کے پیچھے یا تو ہندو تھے، یا وہ مسلمان تھے جو ہندوؤں کے زیر اثر تھے۔ ٹھیک ہے جی، یہ پوائنٹ میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کر دیا کہ مشرقی پاکستان میں تعلیم کا شعبہ مکمل طور پہ ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا، اور ہندو اساتذہ نے آہستہ آہستہ بچوں کی ذہن سازی کی کہ علیحدگی میں تمہارا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اس طرح ان ہندو اساتذہ نے وہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، تعلیمی اداروں کے کیا تھے، وہاں کی نوجوان نسل کو پوری طور پر پاکستان کے خلاف کر دیا۔ انہوں نے وہاں ہندو چھائے ہوئے تھے، بنگالیوں کو پاکستان کے خلاف پورے طور پر تیار کیا، اور ان کے جذبات کو ابھارا۔ کن جذبات کو؟ علیحدگی پسندی کے جذبات کو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا ہندوؤں کے اثرات ایسٹ پاکستان میں۔ مغربی پاکستان میں ہندو کم تھے، وہ اس طرح سے اثر نہیں ڈال سکتے تھے۔ مغربی پاکستان بیٹا کراچی میں تو ہے، لیکن اتنی تعداد میں نہیں ہے۔ اور پھر یہ مجھے کہنا چاہیے کہ جو پاکستان میں ہندو ہیں بیٹا، مغربی پاکستان میں، وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں۔ یعنی میں کوئی بات نہیں کروں گا، ہمارے جو ہندو کراچی میں رہتے ہیں پاکستان میں، مغربی پاکستان میں، یہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، محب وطن ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مشرقی پاکستان میں جو ہندو تھے ان کا بھرپور کردار تھا پاکستان کو توڑنے میں۔ نیکسٹ چلیں، تیسرا پوائنٹ، معاشی پسماندگی، فائنانشیل بیک گراؤنڈ۔ بیٹا حدیث پاک ہے کہ غربت سے پناہ مانگو، غربت سے پناہ مانگو، یہ تمہیں ایمان سے بھی دور لے جا سکتی ہے۔ غربت ایسی بری چیز ہوتی ہے۔ تو اب مشرقی پاکستان پسماندہ علاقہ تھا، یعنی فائنانشلی بیکورڈ تھا۔ جب بیٹا ذہن میں رکھیں، جس کی ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو نا، جس کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہ ہو رہی ہو، روٹی کپڑا مکان نہ مل رہا ہو، تو اس کے ذہن میں پھر نفرت آتی تو ہے۔ ایک تو ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تھیں، اور اوپر سے ہندو ان کو سمجھا رہے تھے کہ اگر تم الگ ہو جاؤ تو بہت خوشحال ہو جاؤ گے۔ تو ہندوؤں کے کہنے میں وہ کیوں آئے، اس کی بنیادی وجہ ان کی غربت تھی۔ یعنی اگر وہ اتنے غریب نہ ہوتے، اگر ان کی بنیادی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوتی، تو شاید وہ ہندوؤں کے ہاتھوں اس طرح سے ٹریپ نہ ہوتے، وہ ہندوؤں کی باتوں میں نہ آتے، ہندوؤں کے جال میں نہ آتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، وہ معاشی پسماندگی تھے، اور ان کی اس معاشی پسماندگی کا، غربت کا، ہندوؤں نے بہت ہی چلاکی، کلیورلی سے فائدہ اٹھایا، اور وہاں کے لوگوں کو پاکستان کے خلاف تیار کیا کہ تمہاری غربت کی وجہ پاکستان ہے۔ ان کو یہ ریلائز کرایا، ان کے ذہن میں بٹھا دیا کہ تمہاری غربت کی وجہ پاکستان ہے، تم آج پاکستان سے الگ ہو جاؤ تو خوشحال ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طرح وہ ہندوؤں نے ٹرینڈ کیا، اور احساس محرومی ان کے اندر بڑھتا چلا گیا۔ فورتھ پوائنٹ دیکھیں جی، زبان کا مسئلہ۔ بیٹا کسی بھی قوم کو ایک کرنے میں، متحد کرنے میں زبان کا یقیناً بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ زبان کے کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا کسی بھی قوم کو متحد کرنے میں۔ تو اب بات یہ تھی کہ جو مشرقی پاکستان کے رہنے والے تھے ان کی زبان بنگالی تھی، ہمارے ہاں قومی زبان اردو تھی،
اور مشرقی پاکستان کے لوگوں کی قومی زبان بنگالی تھی۔ اب ڈیفینیٹ بات ہے، اس فرق آنا تھا۔ ویسے آئین میں تو پورا اہتمام کیا گیا 1956 اور 62 کے آئین میں کہ اردو اور بنگالی دونوں کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا گیا، لیکن یہ بات صرف کتاب کی حد تک تھی، آئین کی حد تک تھی۔ عملاً اردو کی ترقی کے لیے تو کام ہوا، اردو کی ترقی کے لیے تو کوششیں کی گئیں، لیکن اس طرح سے بنگالی زبان کے لیے نہیں ہوئی۔ سو کیا ہوا، ان میں احساس محرومی اور بڑھا، بنگالیوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ہماری زبان کو برابر کا درجہ نہیں دیا جا رہا، ہماری زبان کو اہمیت نہیں دی جا رہی۔ بیٹا یاد رکھیں، کسی بھی قوم کو متحد رکھنے میں، آپ یقیناً جانتے ہوں گے، کسی بھی قوم کو متحد رکھنے میں دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، ایک مذہب اور ایک زبان۔ مذہب اور زبان دو وہ بنیادی عناصر ہیں جو قوم کو متحد رکھتے ہیں۔ تو مذہب تو خیر ایک ہی تھا، ہم بھی مسلمان تھے، وہ بھی مسلمان تھے، لیکن زبان ایک نہیں تھی۔ اور ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو لگتا تھا کہ اردو پر کام کیا جا رہا ہے، ہماری زبان پر کام نہیں ہو رہا۔ نیکسٹ دیکھیں جی، 5واں پوائنٹ، بھارت کی بے جا مداخلت۔ مجھے اس پوائنٹ پہ بڑی ہنسی آتی ہے، بے جا مداخلت، انڈو انٹرفیرنس۔ تو بیٹا کبھی بتائیں، دشمن کی مداخلت جائز بھی ہوتی ہے، باجا بھی ہوتی ہے؟ بھئی ظاہر ہے دشمن نے تو موقع کی طاق میں رہنا ہے، تو یہ بڑا مجھے سٹوپڈ سی بات لگی ہے کہ یہاں لفظ لکھا ہوا ہے بے جا مداخلت۔ بھئی دشمن تو ہوتا ہی وہی ہے جو بے جا مداخلت کرے۔ ادھر ہم کہتے ہیں مداخلت، ادھر بے جا، تو یاد رکھیں بیٹا مداخلت بے جا ہی ہوتی ہے، کبھی باجا مداخلت نہیں ہوتی، بے جا ہی ہوتی ہے۔ دشمن کا تو کام یہی ہوتا ہے کہ موقع کی تاڑ میں رہے، اور یہ حقیقت ہے کہ بھارت نے کبھی پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ جہاں موقع ملے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو جب بھارت نے دیکھا کہ ایسٹ پاکستان کے لوگ پاکستان کے خلاف ہو رہے ہیں، ان کے دل میں علیحدگی کے جذبات ہیں، اور وہاں ہندوؤں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور پھر بیٹا مجیب الرحمان نے جب اپنے الگ ملک کا اعلان کر دیا، بنگلہ دیش بنانے کا، تو بھارت نے فوراً اس کو تسلیم کیا۔ بھارت نے فوراً بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا اور اپنی فوجیں بنگلہ دیش میں یا ایسٹ پاکستان میں داخل کر دیں۔ تو ظاہر ہے بیٹا دشمن کا تو کام ہوتا ہے موقع سے فائدہ اٹھانا، تو بڑا مجھے عجیب سا لگتا ہے لفظ لکھا ہوا بے جا مداخلت۔ اب وہ بے جا مداخلت کیا تھی؟ ایسٹ پاکستان کی بیٹا جو سب سے بڑی جماعت تھی عوامی لیگ، یہ اسی کا ایک ونگ تھا مکتی بانی، جو جل سے جلوس اور یہ مار کٹائی اور جلاؤ گھیراؤ کے کام کیا کرتا تھا۔ تو بھارت نے باقاعدہ اپنے گونڈے بھیجے ایسٹ پاکستان۔ آپ کو پتہ ہے بیٹا بھارت اور ایسٹ پاکستان کا بارڈر ملتا تھا۔ بھارت نے باقاعدہ گونڈے بھیجے جنہوں نے مکتی بانی کے کارکنوں کو تربیت دی۔ کس چیز کی تربیت دی؟ کہ کس طرح سول وار لڑنی ہے، کس طرح سڑکوں کو بلاک کر رہے ہیں، کس طرح گاڑیوں کو آگ لگانی ہے، ٹائروں کو آگ لگانی ہے، عمارتوں کو آگ لگانی ہے، یعنی افراتفری کس طرح سے پھیلانی ہے۔ باقاعدہ ان کو ٹرینڈ کیا، نہ صرف ٹرینڈ کیا بلکہ ان کو اسلحہ بھی دیا، ان کی مدد بھی کی، ان کو پیسے بھی دیے۔ اس طرح کیا ہوا کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں میں علیحدگی پسندانہ رجحانات پیدا ہوئے۔ وہ بالکل نہیں سمجھ سکے کہ بھارت اس موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ لیکن پھر بیٹا بات وہی آ جاتی ہے، بھارت کو نے موقع کا فائدہ اٹھایا تو یہ اسے موقع ملا کیسے؟ موقع بیٹا ہم نے ہی دیا۔ اگر ہم ان کے احساس محرومی کا ازالہ کر دیتے، اگر ہم ان کے احساس محرومی کا ازالہ کر دیتے تو پھر وہ بھارت کی چال میں نہ آتے۔ ہوا یہ، ہم نے مغربی پاکستان کے سیاست، ہم سے مطلب بیٹا اس وقت کی جو قیادت تھی مغربی پاکستان کی، ان کے دکھوں کی تلافی کرنے کی بجائے ان پہ اور سختی کی۔ اس کا بھارت نے فائدہ اٹھایا۔ یعنی بیٹا دشمن کو موقع دیں گے تو فائدہ اٹھائے گا نا، آپ دشمن کو موقع نہ دیں، آپ دشمن کو موقع نہ دیں۔ اگر ہم ان کو بھائیوں کی طرح ان کے ساتھ ڈیل کرتے، ان کے احساس محرومی کا خیال رکھتے، تو بھارت کبھی یہ فائدہ نہ اٹھا سکتا۔ احساس محرومی ان میں تھا، ہم نے احساس محرومی کو دور نہیں کیا تو اس کا فائدہ اٹھایا پھر بھارت نے، کیونکہ وہ دشمن ہے، دشمن نے فائدہ ہی اٹھانا ہوتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ جی، 1970 کے عام انتخابات۔ بیٹا آپ کو بتایا تھا پاکستان میں جو پہلے عام انتخابات 1970 میں ہوئے جس میں عوام نے ووٹ دیے،
اس سے پہلے عوامی انتخابات جس میں عوام خود ووٹ کے ذریعے پارلیمنٹ کا چناؤ کریں، اس سے پہلے نہیں ہوئے تھے۔ یہ پہلے انتخابات تھے اور کہا جاتا ہے ملک کی تاریخ کے سب سے زیادہ فیئر الیکشن، جس میں کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی تھی۔ جنرل یحییٰ خان کی فوجی حکومت نے یہ 1970 کے انتخابات کروائے، جو ملک کے پہلے عام انتخاب بھی تھے اور ملک کے پہلے واحد شفاف انتخابات بھی تھے، بلکہ یہ کہیں کہ ملک کے پہلے نہیں، واحد ایک ہی شفاف انتخابات تھے 1970 کے۔ رزلٹ بیٹا بڑے حیران کن آئے۔ مشرقی پاکستان سے عوامی لیگ نے بہت بڑی اکثریت حاصل کر لی، لیکن مغربی پاکستان سے ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکی۔ اسی طرح مغربی پاکستان سے ذوالفقار علی بھٹو نے اکثریت حاصل کر لی، لیکن مشرقی پاکستان سے کوئی سیٹ نہیں جیت سکے۔ اب جب اوورآل دیکھا گیا تو اوورآل بیٹا ایسٹ پاکستان کی عوامی لیگ کی سیٹیں زیادہ تھیں، ان کے پاس نشستیں زیادہ تھیں، اور بیٹا جمہوریت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس سیٹیں زیادہ ہوتی ہیں اس کو حکومت بنانے کی دعوت دی جاتی ہے، لیکن ان کو حکومت نہیں دی گئی، جو ان کا حق تھا۔ عوام نے احتجاج کیا تو ان پہ سختی کی گئی۔ رزلٹ یہ نکلا کہ ان میں علیحدگی کے رجحانات بڑھتے گئے، بھارت ان کی پشت پناہی کر رہا تھا، اور اس کا یہی رزلٹ ہی نکلنا تھا کہ مجیب الرحمان نے اپنے ملک ہی الگ کر لیا۔ 16 دسمبر 1971 کو آدھا ملک کٹ کے الگ ہو گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا گیا۔ عوام نے بیٹا مینڈیٹ دیا تھا عوامی لیگ کو، حکومت ان کا حق تھا جو ان کو نہیں دیا گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تو ایک جنرل سی ہم نے چیز دیکھی۔ اب نیکسٹ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ آدھا ملک ہم سے کٹ کے الگ ہو گیا، اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، تو اس پوائنٹس کو دیکھیں۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی قوم کے لیے شدید دھچکا ثابت ہوئی۔ کیونکہ کسی کے ایک بازو کٹ جائے تو آپ فیل کر سکتے ہیں۔ جب پاکستان بنا تو یہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست تھی۔ آدھا ملک الگ ہونے کے بعد یہ کیا ہو گیا، یہ تیسرے نمبر پر آ گیا۔ تو ظاہر ہے بیٹا یہ دکھ کی، کرب کی، تکلیف کی بات تھی، ایک شاک تھا پاکستانی قوم کے لیے کہ ان کا آدھا ملک کٹ کے الگ ہو چکا تھا۔ حکومت، فوج اور عوام کا مرال گر گیا اور ان پر مایوسی کے بادل چھانے لگے۔ مرال بیٹا حوصلہ کہہ لیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ پاکستان جو ہم نے کیا سوچ کر بنایا تھا کہ اس کو ترقی دیں گے اور بہت آگے لے کے جائیں گے، اسی کا آدھا حصہ ہم سے کٹ کے الگ ہو گیا، جس کو کہتے ہیں نا وہ ڈی مورلائز ہونا انگلش میں، اور اردو میں مرال ہی لکھا ہوا ہے حوصلہ۔ عوام کا حوصلہ بھی پست ہوا، فوج کا حوصلہ بھی پست ہوا، حکومت کا حوصلہ بھی پست ہوا، کیونکہ بہرحال یہ ایک بہت بڑا دکھ تھا، بہت بڑا سانحہ تھا جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ ایک جنرل امپیکٹ یہ بھی آیا کہ ملک کی معاشی حالت خراب ہوئی، کمزور ہوئی۔ ظاہر ہے بیٹا ملک ایک تھا، بجٹ زیادہ تھا۔ آپ یوں سمجھیں ایک گھر میں دو بھائی اکٹھے رہتے ہوں، دو کی آمدنی آتی ہو تو گھر کی انکم زیادہ ہوگی، لیکن جب وہ الگ الگ ہو جائیں گے تو وہ جو دو تنخواہیں ایک گھر میں آتی تھیں اب وہ دو گھروں میں الگ الگ جا رہی ہیں، تو یقیناً معاشی ابتری کا شکار ہوا۔ لیکن جو میرے خیال میں بیٹا سب سے زیادہ نقصان ہوا اس معاملے سے، وہ کس کو ہوا؟ قومی اتحاد اور یکجہتی کو۔ وہ بیٹا پارا پارا ہو گئی۔ بھارت کے بیٹا وزیر اعظم نے بیان دیا تھا جب ایسٹ پاکستان الگ ہوا، انہوں نے بیان دیا تھا کہ ہم نے نظریہ پاکستان کو آج غرق کر دیا، ہم نے دو قومی نظریے کو غرق کر دیا۔ کیونکہ بیٹا دو قومی نظریہ تو یہی تھا نا کہ ہم مسلمانوں کو الگ وطن چاہیے، اور پھر مسلمان ہی آپس میں لڑ پڑے اور ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان الگ ہو گیا۔ تو انڈیا کے وزیر اعظم نے اس پر بڑی خوشی سے بیان دیا، ذرا ان کے لیے تو خوشی کی بات تھی کہ آج ہم نے دو قومی نظریے کو غرق کر دیا۔ تو اس سے بیٹا سب سے بڑا نقصان یقیناً پہنچتا ہے قومی اتحاد اور یکجہتی کو۔ اب جب بیٹا حالات ابتر ہوئے، خراب ہوئے، ہر طرف مایوسی ہے، فوج میں، عوام میں، حکومت میں، تو اب ضرورت تھی کہ کوئی ایسی لیڈرشپ ہوتی جو قوم کو اس بحران سے نکالے، جو قوم میں مایوسی آ چکی ہے قوم کو اس مایوسی سے نکالے۔ ہمیں ایک لیڈرشپ کی ضرورت تھی،
اور دوسری طرف یحییٰ خان اقتدار چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. یحییٰ خان کہتے تھے بس میری حکومت رہنی چاہیے. ملک کٹ گیا, آدھا ہو گیا, ان کی حکومت کی خواہش نہیں گئی. لیکن ظاہر ہے جب ملک کٹا تو پھر بہت زیادہ پریشر آیا جنرل یحییٰ خان پر, عوام کی طرف سے بھی, سیاستدانوں کی طرف سے بھی, اور خود فوج میں سے بھی پریشر ان پہ آیا کہ آپ کی ہوتے ہوئے ملک کٹ گیا تو اب آپ کو اقتدار سے الگ ہونا چاہیے. یحییٰ خان اقتدار نہیں چھوڑنا چاہتے تھے, پریشر تھا عوام کا, فوج کا, سیاستدانوں کا, انہیں مجبوراً اقتدار چھوڑنا پڑا. اور وہ اقتدار کس کے حوالے کر گئے؟ پیپلز پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر گئے. کیوں بیٹا؟ کیونکہ الیکشن میں اب بیٹا وہ ایسٹ پاکستان تو کٹ گیا نا, تو یہ جو مغربی پاکستان رہ گیا باقی, جس کو ہم صرف پاکستان کہتے ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں, یہ مغربی پاکستان تھا. یہاں سے ذوالفقار علی بھٹو نے الیکشن جیتا تھا تو ظاہر ان کا حق تھا. تو یحییٰ خان نے ریزائن کیا, حکومت ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر دی اور خود ریزائن کر کے چلے گئے, کیونکہ مغربی پاکستان سے اکثریت ذوالفقار علی بھٹو نے ہی حاصل کی تھی. اب یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال یہ بنی کہ آئین تو تھا نہیں. اب آپ کو بیٹا پتہ ہے جب یحییٰ خان نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے آتے ہی کیا تھا, ایوب خان کا بنایا ہوا 62 کا آئین توڑ دیا تھا. تو ملک میں کوئی آئین نہیں تھا, تو اب بھٹو کو حکومت کس حیثیت سے دیتے, کیونکہ آئین تو تھا نہیں. تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ذوالفقار علی بھٹو نے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا. کیوں بیٹا؟ اس میں ملک میں مارشل لا لگا ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے یحییٰ خان نے مارشل لا لگایا ہوا تھا. اب مارشل لا کہتے ہیں فوج کی حکومت کو, مارشل لا مینس فوجی حکومت. تو ظاہر ہے بیٹا مارشل لا کون لگاتی ہے؟ فوج لگاتی ہے, جنرل لگاتا ہے, آرمی چیف لگاتا ہے, فوج کے لوگ لگاتے ہیں. اور بھٹو صاحب تو سویلین تھے, عوام میں سے تھے. تو بھٹو صاحب نے سول مارشل ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا. یہ آپ کو وضاحت کروں, آپ کی کتاب میں وضاحت نہیں ہے. ملک میں مارشل لا لگا ہوا تھا یحییٰ خان کا, آئین ملک میں موجود تھا نہیں. تو بھٹو کو پھر کس طرح حکومت دیتے؟ تو بھٹو نے پھر سول مارشل ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے حکومت سنبھالی. کچھ عرصہ وہ سول مارشل ایڈمنسٹریٹر رہے. پھر بیٹا بھٹو صاحب نے عارضی آئین بنایا ملک کے لیے اور صدر بن گئے. پھر کچھ عرصہ صدر رہے, اور جب پاکستان کا مستقل آئین بنا 1973 کا, تو پھر بھٹو صاحب نے وزیر اعظم کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا. یعنی بھٹو صاحب کے 3 عہدے رہے. جب عہدہ سنبھالا تو سول مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے, اور پھر عبوری آئین بننے کے بعد وہ ملک کے تقریباً 2 سال صدر رہے. 1971 سے 73 تک صدر رہے. لیکن 1973 میں جب پاکستان کا مستقل آئین بن گیا تو پھر انہوں نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال لیا. تو اب ہوا یہ بیٹا ایسٹ پاکستان کٹ کے الگ ہو گیا, بنگلہ دیش بن گیا. تو وہاں شیخ مجیب الرحمان نے بطور وزیر اعظم حلف اٹھا لیا. مجیب الرحمان بنگلہ دیش کے وزیر اعظم بن گئے. ذوالفقار علی بھٹو یہ جو مغربی پاکستان تھا جس کا نام صرف پاکستان رہ گیا, اس کے وزیر اعظم بن گئے. ابھی آپ کو بتایا کہ ملک میں مارشل لا تھا, تو بھٹو صاحب نے ایک عارضی آئین بنایا, عبوری آئین, عارضی آئین, یعنی جب تک مستقل نہیں بنتا عارضی آئین بنایا 1972 میں. 71 میں ذوالفقار علی بھٹو کو حکومت ملی. انہوں نے سول چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے حکومت سنبھالی. 72 میں عارضی آئین بنایا اور خود ملک کے صدر بن گئے. اور پھر 1973 میں ملک کا مستقل آئین بنا, جس کے تحت انہوں نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا. پاکستان میں بیٹا جو مستقل آئین ہے 3 ہیں. 1956 کا آئین جو صرف 2.5 سال چلا, 2 سال 7 ماہ. 1962 کا آئین جو تقریباً 6 سال چلا, اور تیسرا 1973 کا آئین. 3 آئین بنے ہیں پاکستان میں, 1956, 1962, 1973. اگر ہم تینوں کا مقابلہ کریں تو کوئی شک نہیں ان میں جو سب سے بہتر آئین ہے 1973 کا ہی ہے, اور یہ آج تک یہی آئین چل رہا ہے. سب سے تفصیلی آئین بھی یہی ہے 1973 کا. سب سے زیادہ بنیادی حقوق بھی اسی میں دیے گئے ہیں, اور سب سے زیادہ اسلامی دفعات بھی اسی آئین میں ہی شامل ہیں. بہرحال بات ہو رہی تھی 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو نے ایک عبوری آئین بنایا, عارضی آئین, اور ساتھ ہی ایک کمیٹی بنا دی جس کا کام یہ تھا کہ ملک کے لیے مستقل آئین بنائے. اس کے لیے کمیٹی بنائی گئی. اس کمیٹی میں 25 لوگ شامل تھے. لیکن اہم بات یہ تھی کہ اس کمیٹی میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ شامل تھے.
یعنی اس وقت وہ تمام پارٹیز جو الیکشن جیت کر اسمبلی میں آئی تھی، پارٹی تو بہت سی ہوتی ہے نا، لیکن بات ہے جو الیکشن جیتے، وہ جتنی بھی پارٹیاں الیکشن جیت کر اسمبلی میں آئی تھیں ان سب کے نمائندے لے کر ذوالفقار علی بھٹو نے ایک کمیٹی بنا دی جس کا کام تھا آئین ملک کے لیے بنانا۔ اس کمیٹی نے 1972 کی آخری تاریخ یعنی 31 دسمبر 1972 کو اپنی سفارشات قومی اسمبلی میں پیش کی۔ 31 دسمبر جب بیٹا اسمبلی میں ریکمنڈیشن پیش کی جاتی ہے اس کو سفارشات یا بل کہتے ہیں، اور جب وہ منظور کر لیا جائے تو پھر وہ قانون یا آئین بنتا ہے۔ تو سفارشات اسمبلی میں پیش ہوتی ہیں 31 دسمبر 1972 کو، اور آپ دیکھیں پورے 100 دن بحث ہوتی ہے، 100 days، پورے 100 دن۔ آپ دیکھیں کہ 31 دسمبر 72 کو سفارشات پیش ہوئی، جنوری پورا، فروری پورا، مارچ پورا، اور اپریل کے بھی 10 دن، تو ایگزیکٹ 100 دن بنتے ہیں۔ 100 دن اسمبلی میں بحث ہوتی رہی، ملک کا بیٹا آئین بن رہا تھا، کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اب اس پہ لمبی چوڑی بحث ہوئی، ہر ایک نے اپنی تجاویز دی، کسی نے حمایت کی، کسی نے مخالفت کی، تو 100 دن کی بحث کے بعد 10 اپریل 1973 کو ملک کا نیا آئین منظور کر لیا گیا۔ ان بیٹا 100 دن میں بڑے اپس ڈاؤن بھی آئے، بہت دفعہ ایسا ہوا لگا ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے، بہت دفعہ لگا کہ آئین نہیں بن پائے گا، بہت دفعہ اختلافات ہوئے، بہت دفعہ کمیٹی کے ممبران نے واک آؤٹ کیا، یعنی آپ کو پتہ ہی پلس مائنس چلتا رہتا ہے۔ لیکن بہرحال 100 دن کی کوششوں کے بعد اس کمیٹی نے کی سفارشات کو منظور کر لیا گیا۔ 10 اپریل 1973 کو نیا آئین منظور ہوا۔ اب یہ ایک بات سمجھیں، منظور ہونا بیٹا اور بات ہوتی ہے، اس کو لاگو کرنا ملک پہ اور بات ہوتی ہے۔ تو آئین کی منظوری کب ہو رہی ہے؟ 10 اپریل 1973، لیکن فیصلہ کیا گیا کہ اس آئین پہ امپلیمنٹ کب سے شروع ہوگا؟ 14 اگست 1973 سے۔ اپریل میں منظور ہوا ہے، امپلیمنٹ ہوگا اگست میں، یعنی قانون بننا اور بات ہے، قانون بنا دیا جائے یہ اور بات ہے کہ اس پہ عمل کس تاریخ سے شروع ہوگا۔ تو 10 اپریل 1973 کو پاکستان کا مستقل آئین بن جاتا ہے، اور یہ ایسا آئین تھا بیٹا جسے اس وقت کی تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل تھی۔ میں نے بیٹا بھی آپ کو بتایا اس کمیٹی میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ شامل تھے، تو اب کہہ سکتے ہیں متفق کا آئین تھا۔ ایک ہوتا ہے اکثریتی آئین کہ زیادہ لوگوں نے ہاں کر دی، تھوڑے لوگوں نے نہ کی، منظور ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے متفقہ، سب نے مل کے بنایا تھا۔ تو اس آئین کی اہم ترین بات یہ ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ میں موجود جتنی بھی جماعتیں تھیں سب جماعتوں نے مل کر بنایا تھا، یعنی یہ قوم کا پہلا متفق کا آئین تھا۔ ذہن میں رکھیں بیٹا 1956 کا آئین متفق کا آئین نہیں تھا، اکثریتی کا آئین تھا، یعنی لوگوں نے مخالفت بھی کی لیکن میجورٹی کی حمایت سے پاس کر لیا گیا 56 کا آئین۔ اور 62 کا آئین میں تو بیٹا کیا بات کروں، وہ تو تھا ہی صدر تھی، سارے اختیارات تھے ہی صدر کے پاس۔ تو ملک کا جو پہلا متفق کا آئین ہے وہ 1973 کا ہے۔ یہی وجہ بیٹا یہ سب سے بہتر آئین ہے کیونکہ یہ متفق کا آئین ہے، اور میں نے ابھی بتایا سب سے زیادہ اسلامی دفعات بھی اسی میں ہے، سب سے زیادہ آئینی حقوق بھی اسی میں ہے، صوبوں میں سب سے زیادہ حقوق بھی اسی کو دیے گئے ہیں، عدلیہ کے سب سے زیادہ حقوق بھی 1973 کے آئین میں ہے۔ یہ ملک کا متفق کا آئین تھا جس پہ تمام سیاسی جماعتوں کے دستخط موجود ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو بیٹا جو پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین تھے، ان سے بہت لوگ اختلاف کرتے ہیں، اختلاف ہو بھی سکتا ہے، ہر ایک کے اپنے سیاسی نظریات ہوتے ہیں، لیکن ایک بات پہ بہرحال سب متفق ہیں کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا بہت بڑا کارنامہ تھا ملک کو آئین دینا، کیونکہ میں نے بھی بتایا وہ ملک کے پہلے سیاستدان تھے جنہوں نے ملک کو متفق کا آئین دیا۔ 56 کا آئین متفق کا نہیں تھا، 62 کا آئین تو ویسے ہی بہت زیادہ متنازع تھا، تو ملک کا متفق کا آئین 1973 کا ہی ہے جس کا بہرحال کریڈٹ ہمیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو دینا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹا آج تک یہ آئین چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اینڈ کیا ہوا، یہ ٹاپک تو مشرقی پاکستان کا تھا، اینڈ پہ اور بات بھی آ گئی کہ مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، شیخ مجیب الرحمان وہاں کے وزیر اعظم بن گئے، اور مغربی پاکستان کو نام دے دیا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا۔ یہاں ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت سنبھالی، پہلے سول چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن کر، پھر عبوری آئین بنایا تو صدر بنے، اور جب 14 مارچ 1973 کو ملک کا مستقل آئین نافذ ہوا تو انہوں نے ملک کے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔
ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہوا مشرقی پاکستان کے والے سے بیٹا. اس میں مشرقی پاکستان کے علیحدگی کے اسباب اثرات میں ہم نے صرف مشرقی پاکستان کو نہیں پڑھا بلکہ یہ بھی دیکھا وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو قوم کو متحد کرتی ہیں اور وہ کون سی باتیں ہوتی ہیں جو قوم میں اختلاف پیدا کرتی ہیں. یہ تفصیل سے آپ کو اس لیے بتایا گیا کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو بھارت دشمن ہمارا آج بھی سر پہ موجود ہے. اگر ہم نے ملک کو ترقی دینی ہے استحکام دینا ہے تو ہمیں ان غلطیوں سے بچنا ہوگا جو ہم نے مشرقی پاکستان میں کی. اللہ تعالیٰ پاکستان کی ہمیشہ حفاظت کرے. حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. اس کے ساتھ ہی بیٹا لیکچر ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو بیٹا مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے. آپ کی مہربانی ہوگی. اپنے اس چینل کو شیئر بھی کیا کیجئے تاکہ علم کا سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے. مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.